मौलाए कुल, अलीम कुल, खबीर कुल, सुभान अल्लाह, वारिस कुल, शहीद कुल, सुल्तान कुल, सुभान अल्लाह, मुअल्लिम कुल, राजदार रब्बिल उला, शब असरा के दूल्हा, कुल कायनात के मलजा व मअवा, शाफी रोज़ जज़ा, नबी आखिरुज़्ज़मा, अहमद मुज्तबा, जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से और उसकी तौफीक से और आका अलैहिस्सलाम की निगाह करम से आज हम सब अल्लाह के पाक घर में नमाज जुम्मतुल मुबारक की अदायगी के लिए हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक के खुतबा में इन्फ़ाक़े फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने की फजीलत, बरक़ात और आदाब को बयान किया गया। उसी मौजू का दूसरा हिस्सा ज़कात की अहमियत, उसकी बरक़ात और उसके फ़ज़ाइल आज के इस जुम्मतुल मुबारक के खुतबा में कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। ज़कात इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। आज के इस जुम्मतुल मुबारक के खुतबा में ज़कात के मसाइल पर गुफ्तगू नहीं होगी। आज सिर्फ ज़कात की फ़र्ज़ियत, ज़कात का तआरुफ़ और इसकी अहमियत जो बयान की गई और इसके क्या फ़वाइद हैं, इस्लाम ने ये ज़कात का निज़ाम क्यों नाफिज़ किया, इसकी हिकमतें क्या हैं, ये आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह किसी नशिस्त में, किसी मजलिस में हम ज़कात के मसाइल पर भी बात करेंगे, क्योंकि वक्त मुख्तसर होता है और ये मौजू इंतहाई तफसील तलब है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ज़कात, लफ्ज़ ज़कात के माना। ज़कात के बहुत सारे मानी हैं। अरबी का ये लफ्ज़ है, इसका माना बरकत भी है, इसका माना पकीज़गी और तहारत भी है, और इसका माना नश्व नुमा, नमूफ, बढ़ना भी है। अब ये तीनों माने ज़कात पर सादिक आते हैं, लफ्ज़ ज़कात पर, कि जो बंदा अपने माल की ज़कात देता है तो ज़कात देकर गोया वो अपने माल में बरकत पैदा कर लेता है, तो ज़कात की वजह से उसके माल में बरकत पैदा होती है। दूसरा माना तहारत और पकीज़गी, ये माना भी ज़कात के इस निज़ाम पर सादिक आता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। मैं प्यारे महबूब, आप इनके अम्वाल में से ज़कात वसूल कीजिए, तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, और इनका खूब तज़किया कर दीजिए, इन्हें पाक कर दीजिए, इनके ज़ाहिर और बातिन को पाक कर दीजिए, इनके अम्वाल को पाक कर दीजिए। और तीसरा माना नमूफ, ज़ाहिरन यूँ लगता है कि ज़कात देने से माल में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन हकीकत में ज़कात देने से माल में इजाफा होता है और इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ सेव हो जाता है, महफूज हो जाता है। तो इसलिए ये ज़कात का माना बढ़ना। ये तो लफ्ज़ ज़कात के हवाले से बात ही। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने ज़कात का एक नहीं बारहा मकामात पर, अक्सर मकामात पर नमाज के साथ ही ज़कात का जिक्र फरमाया। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो गोया नमाज के साथ ज़कात का जिक्र करके इकट्ठा इस बात की तरफ इशारा किया कि लोगों, अगर तुम साहिब निसाब हो और ज़कात अदा नहीं करते, ज़कात अदा साहिब हैसियत हो
زکوٰۃ تم پر فرض ہے، تو اس صورت میں اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو جتنی مرضی نمازیں پڑھتے ہو، تمہاری کوئی نماز اللہ کی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہیں کرتی۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں۔ تو گویا نماز کو قبولیت کے درجے تک پہنچانا ہے، اس پر قبولیت کی مہر لگوانی ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے لگے۔ تو ایک تو بات یہ زکوٰۃ کی اہمیت، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مزمل کے اندر، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ لوگوں یہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اپنے نفوس کے لیے کرتے ہو، اور جو کچھ بھی بھلائی کا مال جس میں صدقات نفلیہ بھی آ گئے اور صدقات واجبہ بھی آ گئے، میں یہ جو تم خرچ کرتے ہو تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، جو مال تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، وہ بیکار نہیں جاتا، بلکہ تم اللہ کی پاک بارگاہ میں اسے خیر کی شکل میں واعظم اجرا، اور بہت بڑے اجر کی صورت میں تم اللہ کی بارگاہ میں اسے حاصل کرو گے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو اجر عظیم کی شکل میں پالو گے، حاصل کر لو گے، ریسیو کرو گے، وصول کرو گے۔ تو گویا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ سیو ہو جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ آپ سیونگ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کاشانہ اقدس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت میں بکری ذبح کی گئی، تو اس کا گوشت تقسیم کر دیا گیا سوائے ایک ران کے، باقی سب تقسیم کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے در اقدس پر جلوہ گر ہوئے تو گھر والوں سے آ کر پوچھا کیا بچا ہے اور کیا تقسیم کیا، یعنی یہ سوال کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو گھر والوں نے کہا جی ایک ران بچی ہے، باقی سب تقسیم کر دیا ہے، ایک ران بچی ہے باقی سب تقسیم کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوں نہ کہو ایک ران بچی ہے باقی سب تقسیم، باقی سب خرچ ہو گیا، نہیں، فرمایا جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی راہ میں صرف کیا ہے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، وہ بچ جو گیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی سیو ہوا ہے، وہی بچ گیا ہے، اور جس کو تم کہہ رہے ہو بچ گیا یہ بچا نہیں۔ قرآن نے بھی یہی بات کی، قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن کے لفظ، فرمایا جو تمہارے پاس ہے ینفد وہ ختم ہو جائے گا، وہ فنش ہو جائے گا، وہ باقی نہیں ہے، وہ سیف نہیں ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ وما عند اللہ باق، فرمایا جو اللہ کے پاس ہے یا جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، قرآن کہہ رہا وہ باقن، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں، باقن وہی باقی ہے، وہی سیو ہوا، وہی بچا۔ تو گویا جو ہم دنیاوی امور میں یا اپنی ذات کے لیے رکھ لیتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں وہ سیو نہیں ہوتا، سیو در حقیقت ہم وہ مال کر رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے وہ سیو ہو جاتا ہے، وہی مال محفوظ ہو جاتا ہے، وہ ہم اپنے لیے محفوظ کر رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ سے کسی نے یہ سوال کیا، پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کوئی شخص اپنا سارا مال اس دنیا میں محفوظ کر لے اور قبر میں جا کے اسے سارا کا سارا مال مل جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ ممکن ہے، ہاں یہ ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں تمہارا مال سیو ہو گیا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو تم کچھ خرچ کرتے ہو فہو، قرآن پاک کے لفظ ما انفقتم من شیء فہو یخلف، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ تو اس آیت میں دو تصور ملے، ایک تو جو بندہ خرچ کرتا ہے رب کا واپسی کا وعدہ کہ بندہ اے بندے جو تو میری راہ میں خرچ کرتا ہے وہ سیو بھی ہو گیا اور اس کی جگہ تمہیں اور بھی عطا کر دوں گا، فہو یخلف، اس کی جگہ تمہیں اور بھی عطا کر دوں گا۔ اور وہ سیو جو ہو جاتا ہے
وہ بندے کو اس نے اگر جتنا بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا قبر میں یا میدان محشر میں قیامت کے دن اسے اجر عظیم کی صورت میں سے مل جاتا ہے وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ تو اس والے سے تو زکوٰۃ جو ہے یہ دینے سے مال نہ کم ہوتا ہے بلکہ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور بلکہ حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضَوْوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَحَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ۔ فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے فرماؤ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ۔ یہاں آج ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لفظ صدقہ سنتے ہیں تو ذہن میں ایک لفظ صدقہ سے ایک نفرت کا پہلو اور کراہت کا پہلو، ایسا لفظ سنتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے۔ یاد رکھیں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صدقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرغی اللہ کی راہ میں دے دو، کوئی جانور اللہ کی راہ میں دے دو، صرف اسی پر ہم نے صدقے کو بند کر دیا ہے۔ ہم نے لفظ صدقہ کے معنی کو یہیں تک محدود کر دیا، اور پھر یا پھر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ یاد رکھیں لفظ صدقہ اپنے معنی میں بڑا وسیع ہے، بڑی ایکسٹینشن ہے، اس میں بڑی وسعت ہے اپنی اس کے معنی کے اندر۔ اور لفظ صدقہ جو ہے یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے جس کو سن کر عام طور پر طبیعت میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اب دیکھیں اس سے بڑھ کر صدقے کی خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بیماریاں جس کے بارے میں ڈاکٹر بے بس ہو جائے، ڈاکٹر لا علاج کہہ دے کہ یہ نہیں میرے بس میں نہیں ہے، اگر اس بیماری پر کنٹرول چاہتے ہو، اس بیماری میں کمی چاہتے ہو اور اس بیماری کا علاج چاہتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ۔ صدقہ بہترین علاج ہے۔ صدقہ تو علاج سے کراہت تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ میں داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اپنی بیماریوں کا علاج جس گھر کے بیماری ہو یا کوئی پریشانی ہو اور وہ دور نہ ہو رہی ہو، وہ تھک ہار گیا علاج بھی کر کے، تو اس کو پھر یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، سخی بننے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرتا ہے تو دیکھیں پھر کس طرح اس بیماری پر کنٹرول ہوتا ہے۔ داووا مرضاکم بالصدقہ۔ اور پھر لفظ صدقہ صدق سے بنا ہے۔ لفظ صدقہ کس سے بنا ہے؟ صدق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچائی۔ صدق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گویا جو بندہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ اس کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کے صدق ایمان کی علامت ہے، اس کے ایمان کے سچے ہونے کی علامت ہے، اس کے ایمان کے۔ اور پھر لفظ صدقہ سے مراد، یا ہم جب بھی صدقہ سنتے ہیں تو اس سے مراد صرف مال خرچ کرنا یا جانور دینا اللہ کی راہ میں، یہ مراد نہیں ہے۔ آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتا ہے تو یہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، یہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو یہ نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، کوئی کانٹا ہے، آقا علیہ السلام حدیث پاک ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی بھی تکلیف دہ چیز، ٹھیک ہے، وہ پڑی ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ سے کسی نے راستہ پوچھا تو میں نے فلاں منزل پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تو میری رہنمائی کرو، تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی راہ بھولے کی رہنمائی کرنا اور اس کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اندھے کی مدد کرنا، جو جس کے پاس نظر نہیں ہے، بینائی نہیں ہے، نابینا شخص، اس کو سڑک عبور کروانا، جی اس کی مدد کرانا، اس کو بس پہ سوار کرنا یا اس کی کوئی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، تو اندھے کی مدد کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اندھے کی